बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिलइबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु ग़ौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ व बिक़ुदरते व नशरर रियाह बिरहमते व वत्तद बिस्सुखूरी मयादाना अर्ज़िह सलवात। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन साहिबे क़ाब क़ौसैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्दो सना उस रब्बे कायनात के नाम, वो जो ऐसा राज़िक़ है कि बतने मादर के संदूक में रिज़्क़ देता है, वो जो ऐसा बनाने वाला है कि जब वो बनाता है तो कोई उसकी मखलूक की नज़ीर नहीं ला सकता। जैसा वो साने है ऐसी सनअत किसी और के पास नहीं। वो जो ऐसा सुनने वाला है, वो जो ऐसा देखने वाला है, वो जो ऐसा जानने वाला है कि हम कुछ बातें खुद अपने दिलों की तहों में ऐसे छुपा कर रखते हैं कि हम समझते हैं कि हमारे अलावा कोई जानने वाला नहीं। खुदावंद आलम इसीलिए जब अपना तारुफ़ कराता है तो एक तारुफ़ पेश करता है कि अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तुम्हारे दिलों की तहों में छुपी हुई बातों से आगाह है। वो जो खालिक कुल है, वो जो मालिक कुल है। और फिर वो हस्तियाँ जिन्हें उसने हमारी और आपकी हिदायत के लिए भेजा, जिन्हें हमारी और आपकी हिदायत के लिए मीनारा नूर बनाकर भेजा, और हम और आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बैठकर और दुनिया में जहाँ जहाँ हमें इस ज़िक्र को सुनने का मौका मिल रहा है, हम ज़िक्र खुदा और मोहम्मद व आले मोहम्मद की बरकतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। हमारा मौजू जैसा कि आप सबके इल्म में है, कुरान शनासी और दौर हाजिर के मसाइल हम मुसलसल सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कल आपकी खिदमत में सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 पेश की, आयत नंबर 57। कल भी एहसास था, एक मर्तबा फिर इस एहसास का एतराफ़ करना चाहती हूँ कि इतनी खूबसूरत और जामे आया मुबारका है कि फ़क़त इस एक आया मुबारका पर दिनों गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन आप जानती हैं कि हमारा जो पहले दिन से मतमाए नज़र है, जो हमारी कोशिश है, दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हमारी कोशिश ये है कि हम फ़क़त इशारा करें, और जैसा कि पहले दिन से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कोशिश दोनों तरफ से हो। इसीलिए
ہم اپنی گفتگو میں فقط اشارے پیش کر رہے ہیں تاکہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں خود سیکھنے کا شوق اپنے اندر محسوس کریں اور خود قرآن مبین کو کھول کر، تفسیر قرآن کو کھول کر مزید اپنے لیے نور کی راہیں تلاش کریں۔ تو کل جو آیہ مبارکہ پیش کی تھی، ایک مرتبہ پھر بہنوں سے، بچیوں سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ ذرا سا دقت کے ساتھ مطالعہ کر لیجئے گا۔ جس نے کل اس کا نمبر نوٹ نہیں کیا تھا، بار بار دہرا رہی ہوں، ایک مرتبہ پھر دہرا دیتی ہوں، سورہ یونس کی آیت نمبر 57۔ آج آپ کی خدمت میں ایک اور آیہ مبارکہ پیش کرنا چاہتی ہوں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30۔ سورہ فرقان آیت کا نشان 30، نمبر 30۔ پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا کی طرف سے یہ وہ بیان ہے جو قرآن کی زینت ہے کہ میرے اور آپ کے آقا بارگاہ ربی میں یہ فرمائیں گے، یا ربی، اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، انا قومی، اس پہ غور کیجئے گا، کسی اور کا شکوہ نہیں کر رہے میرے اور آپ کے نبی، اپنی قوم کا شکوہ کر رہے ہیں، اپنی قوم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرے اور آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، امت مسلمہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن پڑھ کر فخر کیا جاتا ہے، ہم سب کی بات ہو رہی ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا۔ مہجور کہتے ہیں پس پشت ڈال دینے کو، مہجور کہتے ہیں کسی چیز کو وہ اہمیت نہ دینے کو جو دینی چاہیے۔ اب غور کیجئے گا، کتنی خطرناک آیت ہے، کتنی خوف زدہ کرنے والی آیت ہے۔ ہم اور آپ تو دن رات پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں، ہمارے اسلامی معاشروں میں دن رات پڑھا جاتا ہے قرآن، اور یہ جو پروردگار بیان کر رہا ہے یہ شکوہ قرآن میں موجود ہے۔ اسی لیے آپ کو آیت کا نشان بتا دیا، سورہ مبارکہ بتا دی کہ فقط ایسا نہیں ہے کہ میرے جیسے کہنے والے ممبروں سے بس کہہ رہے ہیں کہ کل کو ایسا ہونے والا ہے۔ قرآن میں موجود ہے یہ شکوہ کہ میرے اور آپ کے نبی یہ شکوہ کریں گے بارگاہ ربی میں کہ پروردگارہ میری قوم نے، پھر یاد دلاتی چلوں، کسی اور کا شکوہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے دنیا نے نہیں پڑھا تھا، یہ نہیں کہیں گے کہ اور قوموں نے اس سے ہدایت نہیں لی، تو نے تو ہدایت دی تھی۔ وہ فرمائیں گے میری قوم نے۔ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اور آپ جو پڑھ رہے ہیں اس میں یقیناً کمی ہے، اس میں یقیناً کمی ہے، اسی لیے نبی مکرم شکوہ فرمائیں گے۔ اس لیے آئیے مل کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارا شمار ان میں نہ کرنا جن کے لیے پروردگار کے حبیب شکوہ کرنے والے ہیں، جن کا شمار قرآن کو مہجور کرنے والوں میں ہوگا۔ پروردگار توفیق دے کہ میں اور آپ زندگی میں یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے، یہ جو چند دن ملے ہوئے ہیں، ان کو استعمال کر لیں اور سیکھیں کہ میرے اور آپ کے حبیب چاہتے کیا ہیں ہم سے۔ بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں، پھر اشارہ کل کی آیت کی طرف دینا چاہتی ہوں کہ کل جو آیت پیش کی تھی وہ یہ کہہ کر پیش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ میں اور آپ تو قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، برکت کی نیت سے پڑھتے ہیں، لیکن وہ 4 نکات جو پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں پیش کیے اس میں تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ثواب اور برکت تو وہ چیز ہے جو آپ کہتے ہیں نا ایکسٹرا مل جاتی ہے، وہ تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن جو 4 چیزیں خداوند عالم چاہتا ہے کہ میں اور آپ قرآن سے حاصل کریں، میں اور آپ کیا ان 4 چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں، اس پر غور کرنا ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں گفتگو کی ابتدا میں نبی مکرم محمد مصطفیٰ آقا کا ایک فرمان پیش کیا تھا کہ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ بہترین کلام ہے، اور اسے سمجھو کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ اب یہ دعا وہ ہے جو میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں میں شامل کرنی ہے۔ اسے نوٹ فرما لیجئے کہ میں نے اور آپ نے جب مانگنا ہے یہ مانگنا ہے کہ پروردگارہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ میرے اور آپ کے نبی چاہتے ہیں کہ قرآن کو میں اور آپ اپنے دل کی بہار بنائیں۔ کوئی چیز کسی کی بہار کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم بہار میں پھول دیکھتے ہیں،
تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ بہار کا موسم ہے؟ اس لیے کہ ہر طرف پھول ہی پھول ہوتے ہیں۔ نبی مکرم اگر چاہتے ہیں کہ قرآن میرے اور آپ کے دلوں کی بہار بن جائے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس دل میں خیال آئے تو قرآن کا آئے، اس دل میں کوئی بھی اندیشہ سر اٹھائے تو قرآن کی آیت مجھے روشنی دکھائے، اس دل میں کسی کے خلاف ذرا سے کوئی جذبات سر اٹھانے لگے، قرآن کی آیت مجھے روشنی دکھا دے۔ اس طرح مجھے اور آپ کو قرآن کو اپنے لیے بہار بنانا ہے۔ پھر ہم مستقل بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سیکھیں کہ اس قرآن میں ہے کیا کیا، اور پھر بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ بتانے کا فقط اتنا مقصد نہیں ہے کہ یہاں سے اپنی علمیت بتا دی جائے، آپ سن کر اپنے گھروں کو چلی جائیں۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ معلوم ہو جائے قرآن میں ہے کیا کیا، تاکہ جب میں اور آپ قرآن کھولیں تو اس خیال سے کھولیں کہ اس میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ جب مجھے اور آپ کو کھولنا ہے، اسے اٹھانا ہے، تو وہ سب کچھ حاصل کرنے کے ارادے سے اٹھانا ہے۔ قرآن میں بہت سی آیات ہیں، آپ جانتی ہیں 6000 سے زیادہ آیات ہیں۔ پروردگار عالم نے ان تمام آیات میں ہمارے لیے جو پیغام بھیجے ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن جب علماء نے ہمارے لیے ان آیات کو کچھ تقسیم بندی کی ہے، علماء نے ان کی ہمارے لیے، تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اتنی بہت سی آیات ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں بتا دے کہ ان کی کیٹیگریز اگر کی جائیں تو 5 قسم کی آیات ہیں۔ وہ 5 قسم کی آیات کون سی ہیں؟ آئیے مل کے سیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ آیات ہیں جن میں خداوند عالم نے اپنا تعارف کرایا ہے، جن میں اس نے اپنی مخلوق، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے اپنی پہچان کرائی ہے، اور بدلے میں مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے کہ میں تدبر کروں، میں تعقل کروں، میں غور و فکر کروں، جب دنیا کی چیزوں پر نگاہ کروں تو خدا کا جلوہ دیکھنے کی کوشش کروں۔ فقط مثالیں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سورہ یاسین میں اور آپ پڑھتے ہیں، سورہ واقعہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، سورہ ملک میں اور آپ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں رواج ہے ان سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا۔ پروردگار اس رواج کو جاری رکھے، پروردگار قائم رکھے کہ ہماری نسلیں کم سے کم یہ سورہ تو پڑھتی رہیں۔ لیکن اب آئندہ جب یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے تو ذرا سا غور کر کے پڑھنا ہے، ذرا سا دیکھ لینا ہے کہ پروردگار عالم کس طرح ان میں اپنی قوت بتا رہا ہے، اپنی قدرت بتا رہا ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ کیا آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے وہ تم نے نازل کیا ہے یا میں نے نازل کیا ہے؟ اب میں اپنی بچیوں سے چاہوں گی کہ ڈھونڈیں کس سورہ مبارکہ میں یہ ذکر موجود ہے۔ پھر ہم پڑھتے ہیں ایک سورہ مبارکہ، آپ کو نام بتا چکی ہوں، لیکن ذرا سا غور کرنے کے لیے اپنی بچیوں کے لیے ایک ہوم ورک دینا چاہتی ہوں کہ ذرا سا غور کیجئے گا، یہ جو 3 نام لیے ان میں سے کون سی سورہ مبارکہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں پروردگار عالم لوگوں کے 3 گروہ بتاتا ہے۔ 3 گروہ بتائیں پروردگار عالم نے۔ کچھ ایسے ہیں جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ کو دائیں ہاتھ والا کہا گیا، کچھ کو بائیں ہاتھ والا کہا گیا، کچھ کو سابقون کہا گیا، سب سے آگے نکل جانے والے۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ پیغامات کہاں کہاں پوشیدہ ہیں۔ اکثر اپنے بچوں کے لیے یہاں تک کہتے ہوں کہ زندگی اور ایک مومن کی زندگی بالکل اسی طرح ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہاں گیم ہو رہی ہے، آپ آ جائیے، آپ کو سٹارز اکٹھے کرنے ہیں، اور بہت سے سٹارز آپ اپنے کسی چیسٹ میں یا کسی تھیلے میں جمع کر لیجئے۔ جب یہ مقابلہ ختم ہو جائے گا آپ سب کے سٹارز گنے جائیں گے۔ یقین کیجئے خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو یہی موقع دیا ہوا ہے، میں اور آپ سیکھتے جائیں، سمجھتے جائیں، یہ سٹارز جمع کرتے جائیں۔ اب آپ انہیں ثواب کا نام دے لیجئے، آپ انہیں ریوارڈ کا نام دے لیجئے، آپ انہیں نیکی کہہ لیجئے، لیکن یہ تمام نیکیاں، یہ تمام ثواب گنے جائیں گے روز محشر۔ اور پھر یاد دلاتی چلوں کہ وہ ثواب، وہ سٹارز جو میں اور آپ بغیر سوچے سمجھے اٹھا لیتے ہیں، ہم اکثر جانتے ہیں کہ اس کے برابر میں دوسرا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہی یاد دلانا ہے کہ جب سوچ کے، جب تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ قرآن سے میں اور آپ فائدہ اٹھائیں گے، قرآن سے وہ کچھ ملے گا جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پروردگار عالم نے اس کتاب مقدس میں جو پیغامات چھپا دیے ہیں، میں اور آپ اگر انہیں درک کرتے رہیں، زندگی اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن کے لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کو اٹھانا ہے، آپ کی خدمت میں اب تک عرض کیا، قرآن کو دیکھنے کا زاویہ تبدیل کرنا ہے۔
سب سے پہلے میں نے اور آپ نے یہ کرنا ہے، سوچ تبدیل کرنی ہے کہ قرآن فقط دعاؤں کی مقدس کتاب نہیں ہے۔ یاد کر لیجئے، اپنی بچیوں کو بار بار بتانا چاہتی ہوں، ہمارا مذہب دوسرے مذاہب سے اسی لیے مختلف ہے کہ تعقل پر ابھارتا ہے، تفکر پر ابھارتا ہے، تدبر پر ابھارتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی کتاب پڑھیں اور اس کا کوئی مطلب نہ ہو، ہم کوئی کام کریں اس کے پیچھے کوئی سوچ نہ ہو؟ دنیا کا کوئی کام کیا بغیر سوچے کرتے ہیں میں اور آپ؟ ادھر سے ادھر کوئی چیز اٹھا کر بھی رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ اپنے گھر میں کوئی برتن ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھتے ہیں تو میں اور آپ کہتے ہیں ٹوٹ جائے گا، کوئی سوچ ہوتی ہے نا۔ اگر کوئی ایسے ہی کر رہا ہو تو ہم اس سے کہتے ہیں کیوں کر رہے تھے بلا وجہ بیکار میں؟ تو آپ یقین کیجئے اسی طرح دین کے ہر کام میں حکمت ہے، اور حکمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، کوئی ہوگا ایسا جو کہے گا میں نے ایسے ہی اٹھا کے رکھ دیا تھا برتن، اس سے آپ کہیں گے ایسے ہی کیوں رکھ دیا؟ لیکن کوئی ہوگا جو کہے گا حفاظت کے ارادے سے رکھا تھا، اس کے کام کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ میں اور آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، بار بار عرض کر رہی ہوں الحمدللہ پڑھتے ہیں، پروردگار ہمیں توفیق دیتا رہے کہ کم سے کم کھولتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ لیکن آئیے اب مل کر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو وہ منازل طے کرنی ہے جہاں تک میرے اور آپ کے نبی ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، پہلے مرحلے پر سوچ کا زاویہ تبدیل کیا، دوسرے مرحلے پر میں نے اور آپ نے اس سے کچھ لینے کا ارادہ کیا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب تک ارادہ ہی نہیں ہوگا، جب تک چاہوں گی نہیں کہ کچھ سیکھنا ہے، کیسے سیکھوں گی؟ ہم جانتے ہیں کوئی کسی بہت بڑے عالم، کسی بہت بڑے ٹیچر کی کلاس میں بھی چلا جائے، وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ کہے میں تو بس دیکھنے گیا تھا، میں دیکھنے گیا تھا کیسے پڑھاتے ہیں، کیا کچھ سیکھ کے آئے گا؟ اس لیے کہ ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو دوسرے نمبر پر میں نے اور آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ اس کتاب مقدس سے کچھ سیکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ یہ میرے اور آپ کے خالق کا کلام ہے، مجھے اور آپ کو بنانے والا۔ باقی ساری چیزیں ایک طرف رکھ دیجئے گا، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو جس چیز کا بنانے والا ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اب اگر مجھے اور آپ کو اپنی مشکلوں کا حل دیکھنا ہے تو ہمارا مینیول جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کوئی مشین خراب ہو جائے، کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں وہ جو کمپنی کی طرف سے مینیول آیا ہے نا، اس کے ساتھ جو لٹریچر آیا ہے اسے پڑھ کے دیکھتے ہیں اس میں کیا خرابی ہوئی ہے، کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ تو میں اور آپ کہنے کو یہ ایک جسم ہے، لیکن میں اور آپ جانتے ہیں اس میں ایک جہان پوشیدہ ہے۔ اس جہان کی، اس جسم کی تمام بیماریاں، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج اس قرآن میں موجود ہے۔ اور پھر میں نے اور آپ نے اب اس قرآن کو جب پڑھنا ہے تو یہ سوچ کے پڑھنا ہے کہ میرے خالق کا کلام ہے اور مجھ سے کلام ہے۔ ایک لمحے کو سوچ کے دیکھیے گا، کتنا پیارا احساس ہے، کتنا خوبصورت احساس ہے کہ اس وقت اگر میں یہاں بیٹھ کر قرآن کے بارے میں سوچ رہی ہوں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے جب میں قرآن کھولوں گی، کیا ایسا نہیں ہوگا کہ جو صفحہ کھلے گا وہ وہی ہوگا جو وہ مجھے پڑھانا چاہتا ہے؟ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ فرماتا ہے پتہ نہیں گرتا ہے جسے وہ جانتا نہ ہو۔ تو میں اور آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر میں اور آپ کبھی قرآن کھول کر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ وہی آیات مبارکہ ہوتی ہیں جو خدا ہم سے پڑھوانا چاہتا ہے۔ اور جاننے والے جانتے ہیں کہ جب کبھی کسی مشکل میں پڑھتے ہیں، قرآن کھول کر دیکھتے ہیں، قرآن کے صفحات پر جواب ملتا ہے۔ ہم ایسے مومنین کو، مومنات کو جانتے ہیں جو بارہا یہ اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ ایک سوال بہت دن سے پریشان کر رہا تھا، فجر کی نماز کے بعد قرآن کھول کر بیٹھے، جب یہ سوچ کر پڑھا کہ خداوند عالم سے جواب چاہیے، قرآن کی آیتیں جواب بن جاتی ہیں۔ پھر وہی بات کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، جس طرح رزق کا ایک ایک دانہ ہمارے نام سے مزین ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ کھانے والوں کا نام دانے دانے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ میں اور آپ اکثر کہتے ہیں دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، ایسے نہیں کہتے ہیں، واقعی قرآن میں لکھا ہے، واقعی ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے۔ تو پھر یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھنے بیٹھی ہوں تو یہ بھی قسمت میں لکھا تھا، یہ بھی توفیق سے لکھا تھا کہ اس لمحے میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہے۔ تو اب آؤں دیکھوں کہ اب پروردگار عالم مجھے بتلانا کیا چاہ رہا ہے، وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے۔
آپ دیکھیے ایک ایک آیت جو ہوگی وہ میرے اور آپ کے لیے ایسا مینارہ نور بنے گی، ایسے روشنی بن جائے گی کہ میں اور آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسے قرآن پڑھنے لگیں تو آپ یقین کیجئے ہماری حالت بھی وہی ہوگی جو ائمہ طاہرین کی ہوتی تھی۔ آپ جانتی ہیں ائمہ کے لیے مشہور ہے کہ قرآن پڑھتے جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے، اس لیے کہ جب خدا کی رحمت کے بارے میں انسان پڑھتا ہے، انسان کا دل بے چین ہوتا ہے کہ میرا رب اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ اور جب انسان عذاب الہی کی آیتیں پڑھتا ہے تب بھی دل بے چین ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا نام ان میں نہ لکھا ہو، کہیں ہمارا نام ان میں نہ لکھا ہو جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ اسی لیے ہمیں جو پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے قرآن کا، وہ ائمہ طاہرین، درود پڑھ دیجئے ائمہ کی ذات پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمیں بتلایا گیا کہ جب قرآن پڑھو تو جہاں جہاں بشارت والی آیات ہوں وہاں خدا سے مانگو کہ خداوند عالم ہمارا نام ان میں لکھ دے جن کے لیے تو نے یہ بشارت دی ہے، اور جہاں جہاں پروردگار عالم نے انذار فرمایا ہے، جہاں جہاں اہل جہنم کا تذکرہ ہے، وہاں پروردگار عالم سے مغفرت طلب کرو کہ پروردگارہ ہمارا نام ان میں نہ لکھنا جنہیں تو نے جہنم کے لیے منتخب کر لیا ہے، جنہیں جہنم میں جانا ہے۔ تو ہم اور آپ، ہم نے جانا کہ پہلے نمبر پر وہ آیات ہیں جن میں خداوند عالم نے اپنا تعارف کرایا ہے، ہمیں تفکر اور تدبر کی دعوت دی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ آیات ہیں کہ جن میں پروردگار عالم ہمیں یقین اور عمل کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے یقین ہے، سب سے پہلے معرفت ہے، سب سے پہلے جاننا ہے، اس کے بعد عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط یقین کر کے خوش ہو جانا ہے کہ ٹھیک ہے ہم خدا کو مانتے ہیں، نہیں، جب مانتے ہیں تو اس کی بھی مانیں گے، اس کو مانیں گے تو اس کی مانیں گے۔ پھر تیسرے مرحلے پر وہ آیات ہیں جن میں خداوند عالم نے ہمیں کچھ چیزوں سے روکا ہے، اعمال بد سے روکا ہے، آپ جانتی ہیں قرآن میں احکامات موجود ہیں۔ چوتھے مرحلے پر وہ آیات ہیں جن میں خداوند عالم نے ان کا تذکرہ کیا ہے جو گمراہ ہوئے، جو ہدایت سے دور ہوئے اور جن کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پانچویں مرحلے میں، پانچویں نمبر پر وہ آیات ہیں کہ جو ان کے بارے میں ہے جنہیں پروردگار عالم نے انعمت علیہم کے نام سے یاد کیا ہے، وہ کہ جن پر اس کا انعام ہے، جنہیں پروردگار عالم نے بشارت دی ہے۔ مجھے اور آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم انہیں پہچان لیں تاکہ ہم ان کے دامن سے تمسک کر لیں۔ ان کو بھی جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کون ہیں جو گمراہ ہے اور وہ کون ہیں جن پر خدا کا انعام نازل ہوا، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہ ساتھ رہنے کا فیصلہ کرنا اتنا اہم ہے کہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کرنا چاہتی ہوں، درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ کتاب کا نام ہے انسان ساز واقعات، بہت خوبصورت کتاب ہے، اگر ہو سکے تو بہنیں اور بچیاں اس کا نام بھی نوٹ کریں، آن لائن موجود ہے یہ کتاب، انسان ساز واقعات۔ اس کتاب میں ایک واقعہ موجود ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، آپ جانتی ہیں پروردگار عالم نے انہیں شرف بخشا کلیم اللہ ہونے کا، پروردگار عالم سے کلام کرتے تھے۔ اب روایت ہے جو واقعہ اس کتاب میں موجود ہے، کتاب کا نام پھر عرض کرتی ہوں انسان ساز واقعات۔ اس میں پروردگار عالم جناب موسیٰ علیہ السلام سے سوال فرماتا ہے، پروردگار پوچھ رہا ہے اے موسیٰ تم نے میرے لیے کون سا عمل انجام دیا؟ آپ دیکھیے یہ سوال مجھے اور آپ کو بھی اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو میں اور آپ 24 گھنٹے دن کے گزارتے ہیں ان میں سے کون سا لمحہ ایسا ہے جو میں اور آپ خدا کے لیے گزارتے ہیں؟ اگر وہ اپنے انبیاء سے سوال کر سکتا ہے، وہ جنہیں وہ بھیجتا ہی اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ہے، تو مجھے اور آپ کو تو ساری زندگی نوازتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ کیا میں اور آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ کون سا ایسا لمحہ ہے 24 گھنٹے میں جو میں اور آپ فقط خدا کے لیے گزارتے ہیں؟
اچھا سوال کیا گیا, جناب موسیٰ نے جواب دیا, پروردگارا میں تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں, میں تیرے لیے روزہ رکھتا ہوں, میں تیرے لیے صدقہ دیتا ہوں, میں تیرا ذکر کرتا ہوں. دیکھیے کتنی پیاری عبادتیں ہیں, کتنے پیارے اعمال ہیں. ادھر سے جواب آتا ہے, اے موسیٰ نماز تمہارے لیے ہدایت ہے, روزہ تمہارے لیے جنت سے بچنے کی ڈھال ہے, صدقہ روز قیامت تمہارے لیے سایہ بن جائے گا, اور ذکر بھی تمہارے ہی لیے ہے. موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ غور کیجئے, میں اور آپ تو یہی سب کچھ کر کے سمجھتے ہیں ہم نے بہت کچھ کر لیا. میں اور آپ تو یہی سمجھتے ہیں نا, نماز پڑھ لی معاذ اللہ حق خدا ادا ہو گیا, روزہ رکھ لیا, بھائی اتنے لمبے روزے رکھتے ہیں. میں اور آپ تو یہاں جہاں ویسٹ میں رہتے ہیں ان دنوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورے سال کی عبادت کا حق ادا کر دیا. اتنے لمبے روزے بھائی, پھر بار بار ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں بڑا لمبا روزہ ہے, بڑا لمبا روزہ ہے. بھول جاتے ہیں کہ مولائے کائنات کو گرمی کے روزے پسند تھے. میں اور آپ ان کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے بتایا کہ سردی میں روزہ رکھ لینا کون سا کمال کی بات ہے. سردی میں تو آپ جانتی ہیں صبح اگر ناشتہ کرنا انسان بھول جائے, مغرب کا وقت ایسے آ جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. جس ملک میں ہم رہتے ہیں آپ جانتی ہیں 10 گھنٹے کا دن ہو جاتا ہے. میں اور آپ تو ڈائٹنگ کے نام پہ 10 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں, لیکن نہیں, رمضان میں گرمی میں اگر رمضان آتا ہے بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں. نہیں کہنا چاہیے, فقط ایک بات کہنی چاہیے کہ اطاعت الہی, ہم راضی برضا ہیں, گرمی ہے یا سردی ہے ہمیں تو روزے رکھنے ہیں. موسموں کے آنے اور جانے سے میری عبادتوں پر کیا فرق پڑے گا؟ سردی ہے مجھے اور آپ کو تو فجر کی نماز پڑھنی ہے. مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے اس نے جو مالک کل ہے, کیا اس کے حکم کے آگے کوئی اور سرتابی کی گنجائش بچتی ہے؟ لیکن پھر عرض کرتی ہوں کہ میں اور آپ کیا کرتے ہیں, اچھا روزے رکھ رہے ہیں نا, پتہ نہیں کیوں جو اس نے کہہ دیا اس سے تسلی نہیں ہوتی. اس نے کہا میرا حکم مانو اس لیے روزہ رکھو. وہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی بننے کے لیے روزے رکھوا رہا ہے وہ مجھ سے اور آپ سے. آپ جانتی ہیں ادھر رمضان شروع ہوتا ہے, ادھر ٹیکسٹ میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں, روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے, روزہ رکھنے سے نا فلاں فائدہ ہوتا ہے. ہوتا ہوگا بھائی, مجھے اور آپ کو کیا لینا؟ میں اور آپ روزہ فقط اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس کا حکم ہے. مجھے اور آپ کو بلڈ پریشر کم کرنا ہے تو سارا سال کیوں نہیں رکھ کے بیٹھتے؟ اپنے آپ کو نہ الجھنے دیجئے, خدا را اپنا مقصد نگاہ میں رکھیے. اسی لیے پھر ایک اور اشارہ کرتی چلوں, سجدہ شکر کی باری آتی ہے. علماء نے اتنا زور دیا ہے, ائمہ کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے کہ سجدہ شکر میں سر رکھتے تھے تو دوسرے پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ سر اٹھائیں گے بھی یا نہیں. میں اور آپ سجدہ شکر کی باری آتی ہے, پھر چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا تو دل زیادہ دکھتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ایسے پھیلائی جاتی ہیں, بڑا کوئی اس میں فائدہ ہے. بھئی سجدہ شکر کرنے سے نا سارا خون دماغ کی طرف آتا ہے, انسان بڑا تر و تازہ ہو جاتا ہے. ہوتا ہوگا, کیا وہ تر و تازگی مجھے خدا کا شکر ادا کرنے سے نہیں ملتی ہے؟ وہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر کرو میں تمہیں بڑھا دوں گا. دیکھیں اس نے کسی چیز کے بڑھانے کو نہیں کہا, غور کرنے کی بات ہے. اسی لیے بار بار ترجمہ پیش کرتی ہوں کہ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ کہتے تم میرا شکر کرو میں مال اور دوں گا, تم میرا شکر کرو یہ چیز دوں گا. وہ کہتا ہے تمہیں بڑھا دوں گا. وہ چاہتا ہے میری ہستی ترقی کرے, وہ چاہتا ہے میرا وجود ترقی کرے, وہ چاہتا ہے میرا ایمان تکامل کے وہ درجے حاصل کرے جہاں وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے. اس نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا. بار بار عرض کرتی ہوں اس لیے کہ میں بن کے دکھاؤں میں اشرف ہوں. اچھا واپس آتے ہیں اپنے واقعے کی طرف. جناب موسیٰ نے جو جواب دیے, میں اور آپ تو یہ جواب بھی دیتے ہوئے ڈریں گے کیونکہ نہ ہمیں اپنی نماز پر کچھ کہنے کا حق ہے. ادھر نماز شروع ہوتی ہے دنیا بھر کے خیالات. اکثر عرض کرتی ہوں کہ جو چیزیں پورا دن یاد نہیں آتی آزما کے دیکھیے گا, جائے نماز پہ یاد آئیں گی, بیچ نماز میں یاد آئیں گی, پورا دن پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت یاد آتی ہیں. اچھا روزہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, اب دوبارہ نہیں جانا چاہوں گی اس طرف. صدقے کی بات ایسی ہے کہ بھائی خود تو دے دیا, دل میں خیال آتا ہے بہت بہت دے دیا بھائی, ہم تو کتنے سخی ہو گئے. کل یاد دلایا تھا جہاں سے دے رہے ہیں نا وہ یاد دلاتا ہے میرا مال ہے. اب کسی کے مال سے نکال کے چیز دوں, آپ بتائیں دنیا میں کوئی عقل مند کہے گا اگر میں فخر کرتی پھروں؟ اس سے زیادہ وضاحت سے انسان کیا بیان کرے کہ آپ سوچ لیجئے کسی کی جیب سے مال نکالتی ہوں, آگے جا کے صدقہ دے آتی ہوں, اگلے کہیں گے تمہارا کہاں تھا, اس سے لیا تھا تم نے. تو
جب خدا کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے یہی عمل کر رہی ہوں، سوچتی ہوں میں نے دیا، میں دنیا میں آئی تھی نا خالی ہاتھ آئی تھی، دنیا سے جاؤں گی خالی ہاتھ جاؤں گی. یہ بیچ کے جو وقت ہے نا اس میں ایسے اترا رہے ہیں، ایسے دنیا میں غرور سے تکبر سے پھر رہے ہیں، میرا ہے سب کچھ. خواہران عزیز میرا اور آپ کا کچھ نہیں ہے. مجھے اور آپ کو وہ قبر بھی ملنے والی ہے جو قسمت والوں کو مل جاتی ہے. یاد رکھیے گا ہر کسی کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں سمندر برد ہونا پڑتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے جسم جلا دیے جاتے ہیں، اسلام کی راہ میں جلائے گئے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا، ان کی خاک اڑا دی گئی. قبر کا مل جانا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. فقط ایک بڑی بات ہے کہ جتنی زندگی گزرے اور جب بھی موت آئے اطاعت الہی میں آئے. ذکر جناب موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا، چوتھے نمبر پر ذکر کا ذکر. اب آپ جانتی ہیں کہ میں اور آپ ذکر کرتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، دن رات پڑھ رہے ہیں. کبھی کوئی روک کے پوچھے کیا پڑھ رہے تھے؟ اکثر تو ایسا ہوتا ہے صرف اگر درود پڑھ رہے ہوں یا کوئی ایسا ذکر ہو جو دن رات کر رہے ہوں، کوئی دوسرا ذکر اگر ہم کر رہے ہوں اور کوئی روک دے بھول جاتا ہے بیچ میں کہ کیا کر رہے تھے، اس لیے کہ ہم نے زبان کی زینت بنا لیا. بہت اچھی بات ہے. پھر یاد دلاؤں، شکر ہے خدا کا، یہ لوگ ان سے 1000 درجے بہتر ہیں کہ جن کی زبانوں پر کوئی اور چیز رہتی ہے. کم سے کم خدا کا نام رہتا ہے. لیکن خدا کے ذکر کو سمجھ کر کرنے سے کیا ملتا ہے، ہم انشاءاللہ آج گفتگو کی آخری جو ہمارا گفتگو کا آخری حصہ ہوگا اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. تو اب جناب موسیٰ نے اپنی معروضات پیش کر دیں، ادھر سے جواب آ گیا. اب ہم اپنی زبان میں کہیں کہ جناب موسیٰ اب آگے سے کیا کہیں؟ سر کو جھکا کے کہتے ہیں پروردگارا تو بتا دے تیرے لیے کون سا کام کیا جا سکتا ہے. تو پروردگار فرماتا ہے موسیٰ کیا تم نے کسی سے میرے لیے دوستی کی اور کسی سے میرے لیے دشمنی کی؟ اب یہ وہ مقام ہے جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے. محمد و آل محمد کو چاہنا ہے، تو خدا کے لیے چاہنا ہے. کسی سے دشمنی رکھنی ہے تو خدا کے لیے رکھنی ہے. اچھا اس میں فرق کیا ہے یہ سیکھ لیتے ہیں نا. محمد و آل محمد کے لیے چاہنا ہے، خدا کے لیے محمد و آل محمد کو چاہنا ہے، اور خدا ہی کے لیے دشمنی رکھنی ہے. فرق یہ ہو جاتا ہے کہ جب انسان خدا کے لیے کسی کو چاہتا ہے تو خدا ہی کے فرمان کی روشنی میں ایسے چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے خدا تک پہنچ جائے. ایسا نہ ہو کہ ان سے محبت کا دعویٰ کرتے رہیں، ان کے عمل کی پیروی ہی نہ کرے. محمد و آل محمد سے محبت اس لیے سکھائی گئی ہے کیونکہ ان کے عمل میں وہ چیز پوشیدہ ہے جو خدا تک لے جاتی ہے. خداوند عالم کیا یہ نہیں کہہ سکتا تھا فقط مجھ سے محبت کرو؟ ان 14 سے محبت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ان 14 نے زندگی کے مختلف موقعوں پر وہ اعمال کیے ہیں جو مجھے اور آپ کو خدا کی طرف لے کر جاتے ہیں. کہیے تو اشارہ کر دوں، میں اور آپ جانتے ہیں وہ علی مرتضیٰ کہ جن کی تلوار بھی عالم میں نرالی ہے. دنیا والے زمین کی تلواروں پر فخر کرتے نہیں تھکتے، علی کی تلوار آسمان سے آتی ہے. دنیا والے اپنی شجاعت پر فخر کرتے نہیں تھکتے، علی کی شجاعت کا قصہ دنیا والوں نے نہیں پڑھا ہے، حاطف غیبی نے ندا دی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اس کے باوجود ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا میں ذرا کسی کے پاس طاقت آ جاتی ہے، کچھ آ جاتا ہے، انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. ذرا علی کی طرف دیکھیے، علی کا اعلیٰ ہونا دیکھیے کہ جب خدا کی بارگاہ میں علی پیش ہوتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں الہی کفا بعزن ان اکونا لکا عبدا. پروردگارا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے، میں تیرا عبد ہوں. اس پر فخر کرنا ہے میں نے اور آپ نے، اس کو اپنی عزت کا باعث بنانا ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں. اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد کا جملہ مولا فرماتے ہیں الہی کفا بفخرن، میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان تکونا لی ربا، پروردگارا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، میں اس پہ فخر کرتا ہوں، یہی میری عزت ہے، یہی میرا فخر ہے. تو میرا معبود ہے، میں تیرا بندہ ہوں. اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں انتا کما احب، پروردگارا تو ویسا ہی ہے
جیسا میں چاہتا ہوں، فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ وہ کمال کی منزل ہے، یہ وہ عرفان کی منزل ہے جہاں میں نے اور آپ نے پہنچنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں وہ رزاق بھی ایسا ہے کہ دنیا کے خزانے ختم ہو جائیں گے، دنیا کہہ دے گی اب کچھ نہیں باقی، اس کا خزانہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ وہ بنانے والا ایسا ہے، اس جیسا بنانے والا کوئی نہیں۔ وہ پالنے والا ایسا ہے، اس جیسا پالنے والا کوئی نہیں۔ وہ سمیع و بصیر ایسا ہے، اس جیسا سننے اور دیکھنے والا کوئی نہیں۔ تو مولا فرماتے وہ تو ایسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، کیا ہم ویسے ہیں جیسا وہ چاہتا ہے؟ پروردگار عالم توفیق دے کہ میں اور آپ اس منزل کو درک کر سکیں اور اس کی طرف اپنا سفر شروع کر سکیں۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہم گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اگر معنی پتہ ہوں تو کس طرح سے فیوز و برکات مل سکتے ہیں۔ ہمارا موضوع آپ جانتے ہیں قرآن شناسی اور دور حاضر کے مسائل۔ ایک مسئلہ پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں کہ جو بار بار ہم سنتے ہیں، جسے ڈپریشن کہا جاتا ہے، جسے انزائٹی کہا جاتا ہے، جسے ذہنی دباؤ کہا جاتا ہے، اضطراب کہا جاتا ہے، پریشانی کہا جاتا ہے، غم کہا جاتا ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ مسئلہ محسوس ہو رہا ہو، یہ پریشانی محسوس ہو رہی ہو، تو سب سے پہلے تو یہ کہ کسی سے اس کا ذکر ضرور کرے۔ اور اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی اس بات کا اظہار کرے کہ وہ ڈپریس فیل کر رہا ہے تو خدا را کبھی مذاق نہ اڑائیے گا، کبھی یہ نہ کہیے گا تم تو ہر بات پہ پریشان ہو جاتی ہو، اس لیے کہ یہ میڈیکلی ایک پرابلم ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈپریشن سے گزر رہا ہے تو مجھے اور آپ کو اس کا مذاق نہیں اڑانا ہے، مجھے اور آپ کو اس کو یہ نہیں کہنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، سوچو کہ اللہ ایک ہے، سوچو ایسا ہے۔ نہیں، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کس حد تک مسئلہ ہے۔ اگر واقعی کسی کا مسئلہ زیادہ پریشانی کی حد تک بڑھا ہوا ہے تو مجھے اور آپ کو اس کو ایک مشورہ دینا ہے کہ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کیجیے، اس لیے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس سے رجوع کر لینے میں پروردگار عالم نے برکت رکھی ہے، اس میں علاج رکھا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آقا کے سر پہ ضربت لگتی ہے، آپ جانتی ہیں طبیب کو بلایا گیا، ایسا نہیں تھا کہ آواز دی جاتی یہ تو مولا کائنات ہیں، یہ تو امیر المؤمنین ہیں، ان کے لیے کسی اور کو کیوں بلاتے ہو؟ اس لیے کہ دکھایا گیا مجھے اور آپ کو کہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ آئے تو طبیب کے پاس جانا بھی سنت علی ہے، طبیب سے مدد لینا بھی سنت محمد و آل محمد ہے۔ مجھے اور آپ کو ہر لمحہ عقل کا دامن تھام کے رہنا ہے، مجھے اور آپ کو کبھی کسی چیز میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ لیکن گفتگو کا آغاز جہاں سے ہم نے کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کلمے کی سمجھ آ جائے تو کس طرح فائدہ ہوگا۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ میرے اور آپ کے آقا نے اصحاب سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتا ہے تو اس ایک جملے میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور اس میں سے ایک بیماری جو ہے وہ پریشانی یا غم ہے۔ ٹھیک، اب یہی وہ کلمہ مبارکہ ہے کہ ہمیں اس سے متعلق ایک اور روایت ملتی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ ایک دفعہ پھر بتاتی ہوں آپ سب کے لیے، کلمہ آپ جانتی ہیں یہ وہی کلمہ ہے کہ ہمیں سکھایا گیا کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اسے بعض روایات میں کہ 7 مرتبہ پڑھا جائے، بعض میں ہے 10 مرتبہ پڑھا جائے۔ کلمہ کیا ہے؟ جو وہ روایات ہیں جن میں مغرب اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا ذکر ہے، اس میں بسم اللہ کے ساتھ اس کا ذکر ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
ٹھیک، لیکن یہ جو روایت آپ کی خدمت میں پیش کی اس میں فقط اتنا جملہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، ایک دوسری روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ نبی مکرم اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں کا پتہ دے دوں؟ اصحاب خوش ہو جاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں میرے اور آپ کے نبی؟ یہی کلمہ فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب مجھے اور آپ کو بتایا گیا کوئی پریشانی کوئی غم آئے مجھے اور آپ کو اس کو پڑھنا ہے۔ اس کلمے میں 70 بلاؤں کا کم سے کم علاج موجود ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ فجر کے بعد پڑھ لی جائیں اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لی جائیں۔ رات کو پڑھ لیا پوری رات امان میں گزرے گی، صبح کو پڑھ لیا پورا دن امان میں گزرے گا۔ لیکن اکثر عرض کرتی ہوں، ایک مرتبہ پھر عرض کر دوں، کہنے کو لفظ اچھے نہیں ہیں لیکن سمجھانے کے لیے بعض اوقات کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیے کسی منتر کی طرح نہ پڑھیے گا، ایسا نہ پڑھیے گا کہ خدا نہ خواستہ بس چند الفاظ ہیں زبان سے ادا کر لیے میں نے اور آپ نے اور کہوں کہ کوئی معجزہ رونما ہونے والا ہے۔ اسی لیے جب یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم نے تو بہت پڑھا، ہمارے ڈپریشن کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس لیے کہ آپ نے سوچ کے نہیں پڑھا، آپ نے جان کے نہیں پڑھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے مل کے دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی طاقت و قوت نہیں سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے؟ اب جب میں نے یہ سوچ کے پڑھ لیا، اب بتائیے کوئی پریشانی رہے گی؟ کوئی میرا دل دکھا رہا ہے، میں کہوں گی ساری قوت تو اللہ کے پاس ہے، دکھا لو دکھ، دل دکھا لو، کتنے دن دکھا لو گے دل؟ کسی نے میرا مال لے لیا، میں پھر کہوں گی لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت و طاقت نہیں سوائے خدا کے، اسی کے پاس ساری قوت ہے، لے لو آج تم میرا مال، وہ اور دے دے گا، اس کے پاس خزانے میں کمی تھوڑی ہے، جاؤ ہم نے دیا، صدقہ کر دیا۔ جب ہمیں خدا کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے، جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہی دینے والا ہے، آپ یقین کیجئے تبھی دلوں سے غم نکلتا ہے، تبھی پریشانی دلوں سے جاتی ہے۔ میں اور آپ کہتے ہیں اس نے تو ہمیں ایسا نیچا دکھایا، ہم بھی اب جواب دے دیں، اس وقت کہنے کی ضرورت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی کے پاس قوت نہیں کہ مجھے نیچا دکھا سکے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ مجھے نیچا دکھا سکے، اس لیے کہ تعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم جن کا تذکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، دنیا نے ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، لیکن آج بھی 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ جانتی ہیں ظالموں کے نام ڈھونڈے نہیں ملتے، اگر ملتے بھی ہیں تو لعنت کے لیے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ اچھا نام ڈھونڈ کر لعنت بھیجی جائے، لیکن ان کے نام نامی کتنے بلند ہیں، اس لیے کہ ان کے نام کو بلند کرنے والی ذات خداوند عالم کی ہے۔ محبان اہل بیت، اب آئیے اپنے دلوں کو اس بستی میں لے کر چلتے ہیں جہاں مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کر دیا ہے۔ رونے والوں، آپ جانتی ہیں پانی پلانا وہ نیکی ہے کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن جس نیکی کا سب سے پہلے اجر دیا جائے گا وہ پانی پلانا ہے، لیکن مسلمانوں کو کچھ یاد نہیں رہا، نبی کا کوئی فرمان یاد نہیں رہا۔ اب آل رسول کے خیمے ہیں اور الا تش کی صدائیں ہیں، اور رونے والوں آپ جانتی ہیں کہ پانی 2 محرم سے بند کر دیا گیا تھا۔ 7 محرم کا دن وہ دن ہے کہ جس دن خیام حسینی میں پانی کا آخری قطرہ بھی ختم ہو گیا تھا، اس لیے کہ 2 محرم کے بعد سے اس خاندان کے بڑوں نے پانی پینا یا تو کم کر دیا تھا یا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اسی لیے تو ہم روتے ہیں کہ نہ جانے ہمارے آقا کب سے پیاسے تھے، نہ جانے زینب علیہ کب سے پیاسی تھیں، نہ جانے اس گھرانے کی مائیں کب سے پیاسی تھیں، تاکہ ذرا سا پانی بچا لیں کہ علی اصغر کے لیے پانی مل جائے، سکینہ کے لیے پانی مل جائے۔ اور رونے والوں، یہ ایام تو وہ ایام ہے نا کہ جب ہم شہیدوں کا تذکرہ الگ الگ کر کے پروردگار سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی شہادت کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آج میں آپ کی خدمت میں جس شہید کا ذکر کرنا چاہتی ہوں، آپ جانتی ہیں یہ وہ شہید ہے کہ 13 سال کا سن ہے،
لیکن اس شہید کی معرفت دیکھیے، جب میرے امام پوچھتے ہیں اے قاسم تم موت کو کیسا پاتے ہو تو کیسا جواب دیتا ہے یہ شہزادہ فرماتا ہے اے امو جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں چاہتا۔ عزادارو، آج قاسم کا ذکر کرنا ہے۔ قاسم کون ہے؟ امام حسن کا لال؟ لیکن رونے والوں بھولیے گا نہیں، قاسم ایک بیوہ ماں کی کمائی کا نام ہے۔ قاسم اس ام فروا کا لال ہے کہ وہ ام فروا کہ جب امام حسن دنیا سے گئے ہوں گے، میرا دل کہتا ہے بی بی ننھے قاسم کو سینے سے لگا کر رو رو کر سوچتی ہوگی یہ میرا لال میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ آپ جانتی ہیں دنیا میں ہم یہی دیکھتے ہیں، ہر ماں اپنے جوان بیٹے کو دیکھتی ہے، سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، دل میں بیٹے کی شادی کے ارمان جنم لیتے ہیں۔ ہر ماں سوچتی ہے میں چاند سی دلہن لاؤں گی، اور اگر خدا نہ خواستہ ماں بیوہ ہو، ایک لمحے کو سوچئے گا کسی بیوہ ماں کا ایک ہی لال ہو، اس ماں کے دل میں کتنے ارمان ہوں گے۔ اور رونے والوں، وہ لال جو کربلا میں میری بی بی نے شہید کروایا امام کی راہ میں، ایسا نہیں ہے کہ بی بی نہیں چاہتی تھی، ارے بار بار میری بی بی فرماتی ہے قاسم تم ابھی تک میدان میں نہیں گئے، اسی لیے عرض کیا کہ خود بی بی نے شہید کروایا۔ ایسا نہ سوچئے گا کہ ام فروا نہیں چاہتی تھی کہ قاسم شہید ہو۔ رونے والوں، امام بار بار قاسم کو اجازت نہیں دیتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں ایک لمحہ وہ آیا جب قاسم نے اپنے بازو پر سے ایک تعویذ کھول کر پڑھا ہے۔ یاد دلانا چاہتی ہوں، ہم اور آپ تو جب تعویذ باندھتے ہیں، بچوں کے گلے میں تعویذ پہناتے ہیں، حفاظت کے لیے پہناتے ہیں، ارے یہ کربلا والے کیسے ہیں؟ ان کے تعویذ بھی شہادت کے پروانے ہوتے ہیں۔ رونے والوں، یہ تعویذ کھولا گیا، امام حسن کی تحریر نظر آئی ہے، ارے امام کی خدمت میں لایا گیا تعویذ، سید الشہداء نے بھائی کی تحریر دیکھی، عالم غربت میں کسی کو بھائی کی نشانی نظر آ جائے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا دل کا حال کیا ہوا ہوگا۔ اسی لیے راوی کہتا ہے قاسم نے تعویذ دکھایا اور چچا بھتیجے مل کر اتنا روئے کہ غش آ گیا۔ جب غش سے افاقہ ہوا، امام چلے، قاسم کو تیار کرنا ہے میدان وغا کے لیے، لیکن رونے والوں، قاسم وہ شہید ہے نہ جسم پر کوئی ذرا پوری آتی ہے، نہ پاؤں رکاب میں پہنچتے ہیں۔ امام نے سر پر امامہ باندھا، لیکن راوی کہتا ہے آج جو امامہ باندھا، آج زہرا کے لال نے امامے کے نچلے سرے کھلے رہنے دیے۔ آپ کو یاد دلاؤں، جیسے کسی مرنے والے کے کفن میں تحت الحنک کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہوں آقا آپ کو معلوم تھا قاسم کو کفن نہیں ملنا، اس لیے آپ نے قاسم کو کفن پہنا کر روانہ کیا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، قاسم میدان میں پہنچے، مجھے نہیں معلوم کیسی جنگ کی، میں کیسے بیان کروں، ارے ماں کا دل ہے، میں فقط اتنا جانتی ہوں ام فروا خیمے میں انتظار کر رہی ہے، ابھی میرے لال کا لاشا آتا ہے، میری بی بی دیکھ رہی ہے صبح سے، جو شہید بھی میدان سے آتا ہے لاشا آتا ہے، بیبیاں مل کر لاشے پر بیان کرتی ہیں، لیکن بس اتنا بتاؤں، ارے قاسم میں
अजरकुम अल्लाह। कासिम का मातम, कासिम के नाम का गिरिया, इमाम हसन को पुरसा पेश कीजिए, आका हमारा पुरसा कबूल कीजिए, उम्मे फरवा को पुरसा दीजिए, ए बीबी हमारा पुरसा कबूल कीजिए, अरे उस दादी को पुरसा पेश कीजिए कि जिसकी सुन्नत में कासिम की पसलियां टूटी। ए बीबी आपकी पसलियां टूटी, मदीने में करबला में कासिम की पसलियां टूटी। रोने वालों, अरे आखिरी लम्हा आया, कासिम ने चचा को मदद के लिए बुलाया। इमाम ऐसे चले कि दुश्मन की फौज पे लर्जा तारी हुआ, दुश्मन की फौज डर के भागी, इधर के सिपाही उधर, उधर के सिपाही इधर। अरे कासिम पुकारते रहे, चचा मदद कीजिए, चचा मदद को आइए। ये घोड़े इधर से उधर गए, एक जिस्म नाज़नी, करबला की तपती जमीन, जिस्म पर ज़रा नहीं है, अरे सर पर खोद नहीं है, ये घोड़े दौड़ते जा रहे हैं, कासिम की हड्डियां चिकनाचूर हो रही हैं। रोने वालों, आखिरी जुमले। इमाम ने कासिम के लाशे पर पहुंचकर एक नजर लाशे पर डाली। सैयदा का लाल सोच रहा है ये लाशा कैसे उठाऊं, अरे उधर भाभी इंतजार कर रही है। एक मर्तबा इमाम ने अपनी अबा को खाके करबला पर बिछाया। एक आलिम फरमाते हैं जरा तसव्वुर कीजिए मंजर क्या होगा। अरे यकीनन जैसे कोई माली सुबह सुबह बाग में जाकर फूलों की पत्तियां चुनता है, ऐसे ही इमाम ने कासिम के जिस्म के टुकड़े चुने होंगे। अरे एक एक टुकड़ा चुनते जाते हैं, मातम करते जाते हैं। हाँ कासिम। रोने वालों, लाशा आया, लाशा आया। इमाम ने लाकर लाशा खैमे में पहुंचाया है। अज़ादारों, मैं नहीं बयान कर सकती बीबियों ने कैसे बयान किए।